गुज़श्ता रोज़ 12 बजे की हुकूमत के लिए डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के ऑर्डर की तामील के लिए। कल पूरा दिन बड़ा तज़ब्ज़ुब और कन्फ्यूजन के अंदर गुजरा। ये सोचा जा रहा था और सभी के जहनों में ये सवाल था कि हुकूमत कब ऑर्डर की तामील में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करेगी और क्या करेगी। पूरा दिन इसके ऊपर कन्फ्यूजन रहा, यही सब सवाल पूछते रहे सारा दिन। इमरान खान को मुंतकिली से मुतल्लिक बिल्कुल हुकूमत की खामोशी रही। गुज़श्ता रात गए, फिर कुछ हमने देखा हरकत हुई, जहां पर ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि काफ़िले इमरान खान को अडियाला से लेकर शिफा अस्पताल के लिए रवाना हो गए। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट, जहां पर ये पता चला कि कॉन्वॉय एक नहीं, कॉन्वॉय दो थे। पहले पता चला या ये रिपोर्ट होता रहा कि खान साहब को शिफा अस्पताल ही मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इमरान खान साहब और उनकी बहन को पिम्स अस्पताल, सरकारी अस्पताल लेके जाया गया है और उनका इलाज करवाया गया है और वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना करवा कर उनको वापस अडियाला पहुंचा दिया गया है। इसने सबके जहनों में बहुत से सवालात खड़े कर दिए, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा गया था कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाना है। लेकिन फिर पिम्स अस्पताल का फैसला क्यों हुआ, रात तक तज़ब्ज़ुब क्यों रहा, कन्फ्यूजन क्यों रहा, ये बहुत सारे सवालात। इनका जवाब दिया पहले वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने, उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब ने, जिन्होंने ये कहा कि शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि खान साहब को अडियाला पिम्स ले जाया जाएगा, शिफा अस्पताल नहीं। सुनिए जरा। ये प्लान उस वक्त तब्दील हुआ कि जब इमरान खान साहब अडियाला से रवाना हो चुके थे और यहाँ पिम्स में उन्हें रिसीव करने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। लेकिन जब वो अभी रास्ते में ही थे तो यहाँ पे सिक्योरिटी की कंडीशन को देखते हुए हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने ये फैसला किया, यानी इंतजामिया और पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ पे हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। तारिक फजल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और ये मुकम्मल प्रोग्राम आप अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे शहजाद इकबाल साहब के साथ देख भी सकेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन उज़मा खान, अदालती फैसले के मुताबिक उन्होंने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इमरान खान के साथ होना था इलाज के वक्त। उन्होंने भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की कि क्या हुआ उस वक्त जब वो अडियाला के अंदर मौजूद थे, इमरान खान को मुंतकिल करने के लिए अडियाला से अस्पताल इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी एक अजीबो गरीब सी उन्होंने भी रुदात बताई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर उज़मा खान, इमरान खान की बहन को इमरान खान के साथ एक अलग कॉन्वॉय में पिम्स अस्पताल भेजा गया और उनको सारा वक्त ये तासुर रहा कि शायद पिम्स से कोई छोटा मोटा चेकअप के बाद भेजा जाएगा शिफा अस्पताल, लेकिन ऐसा ना हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अलग अकाउंट बताया। उन्होंने कहा कि उनको तो किसी और कॉन्वॉय के अंदर शिफा भेजा गया और वहाँ पर इंतज़ार करते रहे हुए तकरीबन 2.5-3 घंटा इमरान खान के आने का। लेकिन फिर उनको पता चला कि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो तो पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं जिन्होंने खान साहब का शिफा में इलाज करना था, खान साहब शायद नहीं आएंगे। और उसके बाद तो हमें पता ही है कि डायरेक्ट पिम्स से अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया खान साहब को। अब ये मामला हुआ क्या है, बड़ा गुंजलक सा मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत ने धोखाधड़ी की है, तौहीन अदालत की है। बैरिस्टर गौहर साहब तो इससे आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम हदें पार कर दी हैं और कोई है जो नहीं चाहता कि हालात बेहतर हों। सुनिए गौहर साहब की बात। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जबकि हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटली पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएं। गौहर साहब की आपने बात सुनी, वो कहते हैं कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हालात बेहतर ना हो। हुकूमत कहती है ये फैसला सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लिया गया। ये सारा का सारा मामला क्या है, क्या हुआ, गुज़श्ता रात एग्जैक्टली हुआ क्या जिसकी वजह से मामलात इतने गुंजलक हो गए। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और तमाम तर मामले पर तज्जिया तबसरा करते हैं अपने तज्जियाकारों के साथ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, एजाज़ सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। आप गालिबन शिफा अस्पताल के बाहर मौजूद भी थे, आपने वहाँ पर माहौल भी देखा, हमें वो भी बताइएगा। साथ ही साथ सर, गौहर साहब और पीटीआई बार बार कह रही है कि कोई नहीं चाहता हालात ठीक हों इसलिए करवाया गया है। हुकूमत कहती है सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। गौहर साहब क्या कहना चाह रहे हैं जब वो ये इन बिटवीन द लाइन्स बात कर रहे हैं? मैडम शेख, कोई इन बिटवीन द लाइन बात रह गई है जो गौर साहब ने कहना है या हमने सुनना है?
پہلی بات تو یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ وہ سارے ہمارے دوست جو پچھلے 24 گھنٹوں میں نواز شریف سے ملا رہے تھے عمران خان کو اور کہہ رہے تھے ڈیل ہو گئی، NRO ہو گیا، ڈھیل مل رہی ہے، رستہ وہی ہے، جائیں گے باہر، ان سارے لوگوں سے کہنا ہے کہ ہون آرام ہی۔ دوسری بات، عمران خان کا دور تھا میڈم شیخ، یاد ہوگا آپ کو جب سپریم کورٹ نے مجرم نواز شریف کو 6 ہفتوں کے لیے گھر بھجوایا تو اس عمران حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جب نواز شریف صاحب کی بیماری کی زیادہ خبریں آئیں تو لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے ڈاکٹر ایک چھت تلے جمع ہوئے اور عمران خان نے کہا کہ علاج کریں اور میڈیکل بورڈ بنائیں، اور پھر ٹویٹ بھی کیا۔ اور جب عدالت کے حکم پر باہر گیا مجرم نواز شریف تو ECL سے عمران حکومت نے نام نکالا، تو اس عمران خان کو یہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں بھی نہیں لائے۔ اور تیسری بات، یہ پتہ چل گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان واقعی بیمار ہے اور سخت بیمار ہے۔ یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان قید تنہائی میں، اور عمران خان نے خود بتایا کہ نہ مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، نہ میرے پاس پڑھنے کو مواد ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ میں نے ان کو کہا کہ میرا کبھی بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوا، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے، دیکھیں کیا ہوا ہے۔ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا، یہ انسان نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں، یہ عمران خان کہہ چکا۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ حکومت کی نیت خراب ہے، وہ نہ جانے کیوں آزادانہ چیک اپ کروانے سے گھبرا رہی ہے اور عمران خان کا علاج اپنی مرضی سے کروانا چاہ رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے سوال کیا کہ حکومتی اقدام پر آپ کی رائے، تو حکومت نے چیٹ کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہے، حکومت نے جھوٹ بولا ہے اور اب بھی بول رہی ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے اور اب بھی کر رہی ہے، حکومت نے کروڑوں عوام کی توہین کی ہے اور اب بھی کر رہی ہے۔ اور آخر پر میرے میڈم شیخ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو شفا انٹرنیشنل کے ارد گرد، اسی میں ہی کہ سوال میرے 6 سوال ہیں کہ فارم 47 حکومت کو کیا ملا یہ گھسا پٹا ڈرامہ کر کے، ایک کانوائے ادھر ایک کانوائے ادھر، سب کو کنوے کر دیا کہ شفا ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور PTI کو بتا دیا، میڈیا کو پتہ چل گیا، اور عظمیٰ خان ایک کانوائے میں، ڈاکٹر فیصل ایک کانوائے میں، اور یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہاں عظمیٰ خان اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی نگرانی میں اڈیالہ جیل میں کوئی تفصیلی معائنہ ہوا ہے۔ وہ بیچارے DSP کے کمرے میں بیٹھ کے گاڑیوں میں بیٹھے، اور کوئی شفا پہنچ گیا اور کوئی کہاں پہنچ گیا، اور پمز اسپتال میں ٹارچ کی روشنی سے عمران خان تک پہنچا گیا، موبائل کی جو ٹارچ ہوتی ہے اس کی روشنی سے، اور عمران خان پہلی مرتبہ ملے اور خوش ہوئے۔ دوسرا، کیوں نہ مانا گیا سپریم کورٹ کا حکم، کیوں توہین کی گئی سپریم کورٹ کی؟ تیسرا، کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا پمز لے جائیں، وہاں ڈاکٹروں کو بلا کر چیک اپ کروائیں؟ چوتھا، کون سا میڈیکل بورڈ بنا، اس میڈیکل بورڈ میں کون سے ڈاکٹر تھے، اور 4 گھنٹوں میں میڈیکل بورڈ کے سارے میڈیکل ٹیسٹوں کی سب رپورٹیں آ گئیں، اور میڈیکل بورڈ نے فیصلہ سنا دیا کہ مریض صحت مند ہے، واپس اڈیالہ لے جائیں۔ پانچواں، شفا اسپتال میں کون سے سیکیورٹی پرابلمز ہو گئے تھے؟ 4.5 منٹ کی پیدل واک پہ ہے میرے گھر سے شفا، چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا تھا، لوگ تھے، یعنی چاروں طرف لوگ تھے۔ سر یہ بتائیں نا، سیکیورٹی کنسرنز کا دعویٰ کر رہی ہے حکومت، آپ نے کیا دیکھا کل رات؟ کوئی ایسی کیفیت تھی کہ سیکیورٹی کنسرنز کا جو دعویٰ ہے وہ درست یا اس میں وزن ہو؟ بالکل بھی نہیں میڈم شیخ، وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا تھا، لوگ تھے، دور دور لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ فیملیاں تھیں، بوڑھے بچے، اور باقی انہوں نے سڑکوں پر پھول پھینکے ہوئے تھے، اور جب پولیس کہتی تھی وہ ہٹ جاتے تھے۔ باقی جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں سر، یہ ہمارے ذہن میں بھی ہیں، اس کو پینل کے پاس لے کے جاتے ہیں نا، پھر آپ کے پاس واپس آپ سے تجزیہ تبصرہ چاہتے ہیں سر، سوال نہیں، صرف 2 صرف 2 سوال، میں تجزیہ اور کوئی سیکیورٹی پرابلمز نہیں تھے۔ اور اب یعنی جو کچھ آپ اس فارم 47 کی حکومت نے کیا ہے، نہ PTI مطمئن، نہ عمران خان کی بہنیں مطمئن، نہ ڈاکٹر فیصل سلطان مطمئن، نہ عمران خان مطمئن، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی نامطمئن، تو کیوں کیا؟ اور آخری بات، پمز میں تو آپ پہلے بھی عمران خان کو لے جا رہے تھے، وہاں تو پہلے بھی علاج ہو رہا تھا، وہاں تو پہلے بھی ڈاکٹر چیک کر رہے تھے، تو پھر یہ گھسا پٹا ڈرامہ کیوں کیا؟ یہ لے جانا ہی نہیں چاہتے سر، اسی کے اوپر تو آپ کا تجزیہ جاتے ہیں نا سر، سوالات تو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے بڑے باخبر صحافی بھی ہیں، آپ لوگ دور اندیش تجزیہ کار بھی ہیں، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کڑیاں ملا کے آپ لوگوں نے تجزیہ تبصرہ یا اندازہ کیا لگایا، یہ ہوا کیوں؟ فخر درانی صاحب، سر آپ
جو ساری کی ساری کل ایکسرسائز ہوئی ہے, سارا معاملہ ہوا ہے, اسے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ حکومت کو حاصل کیا ہوا؟ اور پھر اگر پمز ہی لے کے جانا تھا تو فیصل سلطان صاحب کو ادھر کیوں شفا بھیجا گیا اور بہن کو خان صاحب کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ بہت شکریہ علینا. سب سے پہلے تو میں آپ کا وہ سوال کہ حکومت نے عمران خان کو شفا کی بجائے پمز کیوں لایا اور یہ جو پیغام کیا دیا گیا ہے یا یہ کیوں ایسا حکومت نے کیا ہے, کہ یہی ہم تجزیہ جاننا چاہتے ہیں. جہاں تک میری کچھ معلومات اور کچھ جو اپنی ایک اسیسمنٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ وہ ابھی بھی عمران خان کی جو پوزیشن ہے, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو حکومت ہے, ان دونوں کے حوالے سے پوزیشن وہی سیم ہے جو آج سے لیٹس سپوز کہ 1 سال پہلے تھی. اور یہی پیغام کی وجہ سے چاہے وہ سپریم کورٹ کا ایک جو آرڈر بھی تھا اس کے باوجود یہ بجائے اس کے کہ شفا ہاسپٹل میں لے جانے کے پمز ہاسپٹل لایا گیا, تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ابھی تک فی الحال وہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے, کیونکہ پرسوں میں نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی اسی رپورٹ کارڈ میں کہ یہ ڈیل کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ڈیل ہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور بھٹی صاحب نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ اب ان کو کہ ہن آرام ہی, تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیل ہی کا نتیجہ ہے. جو میں نے پرسوں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ ڈیل ہے کیا دراصل, اور جتنی بھی ماضی میں باتیں ہوتی رہیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے سے مل رہے ہوں یا باقی جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتے رہے, جو ڈیل ہے وہ ہے کیا؟ ڈیل یہی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا اور اداروں کے سربراہ کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, اور اس کے بدلے میں ان کو کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے. اب ڈیل جس کانٹیکسٹ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ ڈیل کیوں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے اکتوبر, یہ بیرسٹر گوہر کی اپنی آن دا ریکارڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر 2025 سے میں عمران خان سے نہیں ملا اور پارٹی کے اراکین بھی عمران خان سے نہیں ملے. یعنی 8 سے 10 مہینے ہو گئے, کوئی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ یا کوئی پارٹی رہنما یا ان کی اپنی فیملی ممبرز عمران خان کے ساتھ نہیں ملے, اور اچانک سے یہ سارا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایسے اچانک بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے, اور چاہے وہ شفا ہاسپٹل نہ ہو, پمز ہاسپٹل میں لایا گیا, یہ سارا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کے پیچھے پھر اسی کے ساتھ ہی جو ایک مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں, اداروں کے سربراہوں کو ٹارگٹ نہ کریں, تو اس کے نتیجے میں کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہیں. آپ دیکھیں پچھلے 3 دنوں سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کے رہنما وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. ایون جو عمران خان کی بہنیں تھیں وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے جو ہاسپٹل کے باہر کوئی اس طرح کا ہجوم نہ کھڑا کیا جائے, کوئی اس طرح کے بیانات نہ دیے جائیں, کوئی ہم میڈیا کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کیا ہے کہ جو ایک مطالبہ پہلے کیا جا رہا تھا اسی مطالبے کو مانا گیا, اور اسی مطالبے کے جو ہے وہ بدلے میں عمران خان کو کچھ جو ہے وہ سہولیات, گو کہ ابھی تک جو ہے یہ کل جو کچھ ہوا ہے یہ ایک پیغام بھی تھا کہ عمران خان کے حوالے سے اگر یہ کوآپریٹ نہیں کیا جائے گا تو اسی طرح کا ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے بھی کوآپریٹ کیا اور کچھ دوسری سائڈ سے بھی تھوڑی سی راہیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. کوآپریشن کی ڈیل تھی تو کوآپریشن کے باوجود پھر کیوں نہیں شفا لے کے گئے, پھر پمز کیوں لے کے گئے, یہ کیا پیغام ہوا کہ ایک ساتھ ہیں؟ علینا اگر پچھلے 2 دنوں میں ایک طرف تو جو پارٹی کی آفیشیل آپ لائن دیکھیں تو وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی بیانات نہیں ہونے چاہیے, کراؤڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسی کے ساتھ جو فیڈ کیا جاتا رہا سوشل میڈیا پہ جس طرح سے جو, اور یہ نون پی ٹی آئی کے جو حامی یوٹیوبرز ہوں یا جو بھی جرنلسٹ ہوں ان کے ذریعے جس طرح سے خبریں لیک کی گئی, نورین خان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات میں کیا کچھ ہوا اور عمران خان نے کیا باتیں کی ہیں, یہ ساری چیزیں, تو اس کے طور کے اوپر یہ پھر ساتھ ہی جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ بھی ایک وہ دکھایا گیا کہ اگر یہ منوان اس کے اوپر نہ کیا گیا تو پھر یہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ حکومت یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آگے اس کی طرف سے یہ. چلے میرے پاس آپ کے لیے ایک اور سوال بھی ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا حکومت کو, آپٹکس جو گیا, نقصان ہوا؟ میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس, پہلے بے نظیر کی رائے شامل کرتے ہیں. جی سوری ایک سیکنڈ, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مختصر لیکن
جی جی، بس اسی کا میں مختصر سا جواب اگر دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی تھی، جس طرح سے ایک عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہارٹ بیٹ کے حوالے سے یا جو دیگر چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، صحت کے حوالے سے مکمل بلیک آؤٹ کی جو ایک وہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بتایا نہیں جا رہا، تو ایک میڈیکل جو بورڈ کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ کیا واقعی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن دوسری جو سائیڈ ہے اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جو ایک وہ نہیں کیا گیا، عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس کے آگے I get your point۔ واپس آتے ہیں، لیکن بے نظیر آپ بتائیے گا آپ کی رائے کیا ہے؟ اس وقت معاملہ بڑا گنجلک ہے، کیا حاصل ہوا حکومت کو اس سے؟ کیا جس طرح فخر کہہ رہے ہیں کہ وہ صحت سے متعلق جو ابہام اور مختلف متضاد آراء آ رہی تھیں وہ زائل ہوئی ہیں اور حکومت کو فائدہ ہوا ہے؟ علینا، پہلے تو جو بظاہر تو ابھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے کیونکہ میرے خیال سے جو فیصلہ تھا وہ کچھ معاملوں میں بہت اسپیسیفک تھا، کہ لکھا ہوا تھا کہ شفٹ کرنا ہے ان کو، الفاظ جو استعمال کیے گئے تھے وہ شفٹ کرنا ہے ان کو شفا ہاسپٹل، اور یہ کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی اور آپشن ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑا اسپیسیفک قسم کا میڈیکل بورڈ بنے گا جس میں بڑا اسپیسیفکلی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اسپیشلٹیز ہیں ڈاکٹرز کی جو اس میں شامل ہونی چاہیے، اس بورڈ میں شامل ہونے چاہیے، اس میں ان کے اپنے ڈاکٹر بھی اور ان کی بہن بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کسی قسم کا میڈیکل بورڈ بنا، ہمیں ابھی تک صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز تھے شفا ہاسپٹل سے جو لائے گئے جنہوں نے آ کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، میری کچھ وکلا سے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، اور وہاں پہ ایک کنسنسس یہ تھا کہ چلے اگر آپ مان لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایک ایشو تھا، کچھ کارکن جو تھے پی ٹی آئی کے وہ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، تو پھر بھی صحیح جو پروسیجر ہے وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ پہلے جاتے عدالت، وہاں پہ جا کے آپ کمپلینٹ فائل کرتے کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی کارکن نہیں آئیں گے اور یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی سچویشن ایسی بنی کہ ہمیں ان کو پیمز لے کے جانا پڑے گا، شفا ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر میری کچھ جو صحافی ہیں ان سے بھی جو وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی اگر آپ بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں، کنسنسس ان کا بھی یہی ہے کہ ایک ڈیکوائے تھا، ایک ڈسٹریکٹ کرنے کا طریقہ تھا جو انہوں نے شفا میں جو جس قسم کی سیکیورٹی پروٹوکول تھی وہ دکھائی ہی اس لیے تاکہ ڈسٹریکٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے ایک جو صحافی ہے انہوں نے الجزیرہ کو یہ تک بتایا کہ بعد میں ہمیں ایک افسر نے کہہ بھی دیا کہ آپ کو تو پمز میں ہونا چاہیے، آپ شفا میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئرلی اب مجھے نہیں پتا عدالت اسے کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، لیکن میرے خیال سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے یہ بہت کلیئر تھا کہ حکومت ان کو شفا تو نہیں لے کے جائے گی۔ وہ شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی سرکاری ہاسپٹل لے کے جائیں گے، جیسے نواز شریف صاحب کو سروسز لے گئے، اس کے بعد پیمز لے گئے، لیکن شفا پہ میرے خیال سے بالکل بھی حکومت جو تھی ان کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو شفا لے کے جائیں۔ اب میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کا فیصلہ تھا یا یہ ریاست کا فیصلہ تھا؟ کیونکہ اگر یہ ہائیبریڈ نظام کا فیصلہ تھا تو پھر تو یہ بہت کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو کوئی سپیس نہیں دینی، لیکن اگر یہ صرف حکومت کا فیصلہ تھا تو پھر جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لگتا تو پھر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس ہائیبریڈ نظام میں۔ جو کہا جاتا ہے کہ سارے فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے اگر اکیلے میں لیا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو ایشو ہے۔ تو مجھے جس پہ لگتا ہے، میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ شاید یہ جو دوسرا سیناریو ہے، شاید یہ حکومت نے، مسلم لیگ نون نے خود یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں لیا گیا شاید اس معاملے پہ، جس کی وجہ سے وہ ایک ضد پہ اڑ گئے ہیں کہ ہم ان کو شفا نہیں لے کے جائیں گے، اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے۔ تو ابھی علینا یہ جو باتیں ہیں، جیسے اس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں،
مجھے لگتا ہے کہ اب وہی بات کہ یہ صرف باتیں ہیں کرنے والی. آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا حکومت کے لیے, کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کا, بہت چھوٹا سا ہیلتھ کا, آپ ہیلتھ کے معاملے میں ان کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر دے سکتے تھے. ایک آخری بات لینا, پی ٹی آئی پہ بھی میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گی. آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی صحت. لیکن یہاں پہ پارٹی بالکل آپ کی کوئی کلیئر اسٹریٹجی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ پٹیشن ہم فائل کریں گے کل, آج کیوں نہیں؟ آپ کا پاس پورا دن تھا, آپ آج کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر سکتے تھے. اس کے بعد ابھی بھی ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ پہ ابھی بھی بہت سختی ہے, کوئی بھی آپ غلط قدم اٹھائیں گے آپ کے خلاف جا سکتا ہے. آپ ابھی بھی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, زلفی بخاری صاحب نے کہا, علیمہ خان صاحبہ نے کہا. ان حالات میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں, اس سے نظر آتا ہے کہ پارٹی میں ایک کنفیوژن ہے, اور پارٹی جو ہے اس وقت بھی معاملات کتنے سخت ہیں, کتنے مشکل ہیں ان کو. ابھی جیسے میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ جو ان کی بہن نے, ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو پریس کانفرنس کی, شاید وہ کرنی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے خیال سے اس وقت اس قسم کی بات کرنا کہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے یا ان کو اور یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کیونکہ ایکسپلیسٹ احکامات موجود تھے سپریم کورٹ کے اس سے متعلق. اور بلکہ یہ پینل کے آگے آ کر سوال رکھیں گے کہ کیوں آج علیمہ خانم بھی اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھی. کیا پاکستان تحریک انصاف کی کاؤنٹر اسٹریٹجی میں مسئلہ؟ لیکن مور امپورٹنٹلی حکومت نے جو کل رات کیا ہے اس سے کیا پیغام جاتا ہے, وہ کیا بتاتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان کو اسپتال منتقل کرنا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. شفا اسپتال کی بجائے پیمز اسپتال لے جایا گیا. بہت سے سوالات یہاں پر کھڑے ہو گئے کل رات کی بننے والی صورتحال سے متعلق. اعزاز سید صاحب, آپ کس طرح سے تجزیہ تبصرہ کرتے ہیں جو کل رات صورتحال بنی؟ کیا پیغام تھا حکومت کی طرف سے؟ اور جیسے بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ حکومتی اقدام کہیں گے یا اس کو ریاستی اقدام کہیں گے, اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت ایک بہت بڑی مشینری کا نام ہے, اور اس مشینری میں ضلعی انتظامیہ کے لوگ بھی ہیں, انٹیلیجنس کے حکام بھی ہیں, پولیس بھی ہے, اور بھی طرح طرح کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں جو جب بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور میں نہ بھی سمجھوں تو یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پرزنر تو ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. ہمیں عمران خان اچھے لگیں نہ لگیں, ان کی سیاست سے اتفاق ہو نہ اتفاق ہو, لیکن یہ حقیقت ہے ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. کل جو سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ جب لوگوں کو پتہ لگا کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل میں یا مقامی نجی ہاسپٹل میں لایا جا رہا ہے, تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد خود سے نکلی. کسی پی ٹی آئی لیڈر نے, کسی جماعت نے, کسی اہم عہدیدار نے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی. لوگ نکلے, لوگ پھول لے کر آئے, لوگوں نے پھول ان کے رستوں میں بچھائے, اور ایک بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ از خود وہاں پر اکٹھے ہو گیا. اور جب یہ کراؤڈ اکٹھے ہوا تو اس بارے میں جو سسٹم ہے جو مقامی طور پر ہر ضلع میں موجود ہے, اور اسلام آباد میں تو خاص کر موجود ہے, اس نے رپورٹس دیں. کس کس کو رپورٹ گئیں؟ ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ گئی, چیف کمشنر کو رپورٹ گئی, انسپیکٹر جنرل پولیس کو رپورٹ گئی, وزیر داخلہ جناب محسن نقوی کو رپورٹ دی گئی, اور پھر انٹیلیجنس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو رپورٹس دی گئیں کہ گراؤنڈ کے اوپر تو صورتحال یہ ہے. اور یہ صورتحال آلریڈی وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے, اسی لیے پہلے سے ایک الٹرنیٹو جو سسٹم ہے, یہ ایک الٹرنیٹو ہاسپٹل ہے, اس کا ارینجمنٹ پہلے سے موجود تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس سچویشن سے بچنے کے لیے, یعنی کہ حکومت اور حکومتی جو افسران ہیں وہ امبیرسمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر آتے, جس ہاسپٹل کا پرائیویٹ ہاسپٹل کا مینشن کیا گیا تھا وہاں پر نعرے بازی ہو جاتی تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے حکومت کے لیے بھی اور ان افسران کے لیے بھی جو اس حکومت کا نظام چلا رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پیمز ہاسپٹل کا
اہتمام کیا, انتظام کیا, جو کہ پہلے سے جسے کہتے ہیں نا ایک انتظام انہوں نے کر بھی رکھا تھا, کوئی سگنل دے رکھا تھا. اور وہاں پر کیا ہوا, وہاں پر لائٹس بند تھیں, وہاں پر کیمرے بند تھے, وہاں پر غیر متعلقہ جو لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا تھا, اور بہت بڑی جو جسے کہتے ہیں نا ڈپلائمنٹ سادہ کپڑوں میں وہ بھی وہاں پر موجود تھی. تو حکومت نے اس سارے معاملے کو ایک انتظامی اعتبار سے ڈیل کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک منفرد آرڈر دیا ہے کہ ایک نجی ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے. ابھی میرے پیارے بھائی رائٹلی کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہو رہی تھی تو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجرم تھے اور ان کے لیے یہ آرڈر ہوا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سارے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کو مختلف کنوکشنز ہوتی ہیں, وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہوتی ہیں, اور تاریخ خود اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو انکلوڈنگ عمران خان, نواز شریف, آصف علی زرداری, یعنی کہ سیاستدانوں کو جب ہم جیلوں میں بھیجتے ہیں تو ان کو سب کو ہم مجرم قرار دے دیتے ہیں. جو ایکچوئل سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ہم بات بھی نہیں کر پاتے. خیر, کمنگ بیک, اعزاز صاحب یہ بتائیں, جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جینیون سیکیورٹی کے کنسرنز تھے شفا کے باہر, تو یہ سیکیورٹی انشور کرنا ایسی صورتحال کے اندر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا اس وقت زیادہ بہتر یہ تھا کہ ایک اور جگہ منتقل کر دیا جائے, وہاں پر انتظامات کیے جائیں, یا پھر شفا کے باہر ہی انتظامات کو, سیکیورٹی کو انشور کیا جائے اور آرڈر کے اوپر منوان عمل کیا جائے؟ علینا میرا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جینون سیکیورٹی کنسرنز تھے, میں نے یہ کہا ہے کہ جینون کنسرنز تھے پاسبل امبیرسمنٹ کے. اور وہ پاسبل امبیرسمنٹ کیا تھی گورنمنٹ کے لیے؟ وہ پاسبل امبیرسمنٹ یہ تھی کہ وہاں پر میڈیا کے نمائندے کھڑے تھے. امبیرسمنٹ کیا ہوتی؟ امبیرسمنٹ یہ ہوتی کہ عمران خان صاحب وہاں پر آتے اور لوگوں کا ایک کراؤڈ وہاں پر کٹھے ہو جاتا, وہ نعرے بازی کرنے لگ پڑتا, اور وہ نعرے بازی ٹیلی کاسٹ ہوتی پورے ملک میں, تو جو گورنمنٹ کے لیے بڑی سبکی کا باعث بنتی. حقیقت یہ ہے. اب سرکاری افسران کیا کرتے ہیں؟ سرکاری افسران نے کرنی ہوتی ہے نوکری. انہوں نے اپنے افسران کو, اپنی حکومت کو خوش رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے جی اعزاز صاحب, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی اس طرح کے اشارے مل رہے تھے کہ سارے انتظامات پیمز میں کیے گئے ہیں, رائٹ؟ سو وہ نعرے, وہ اس لیے نا علینا, اس لیے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انتظامی افسران یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ پہلے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ اس حکم پر عمل درآمد کرنا ہے اس کے اوپر پاسبل چیلنجز کیا کیا. اچھا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے, یہ جو کل فیصلہ کیا گیا, اٹ از ایز سمپل ایز کہ حکومت نے امبیرسمنٹ, نعروں کی امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کہا کہ جی خان صاحب کو ادھر نہیں. میرا یہ خیال ہے, میرا ایمانداری سے یہ خیال ہے کہ حکومت نے امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے ان کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا. اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام آباد میں بھی اور تمام اور جگہوں پر بھی مختلف, سر اس کو بڑے کمپلیکسز کے تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں نا اس سے متعلق. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ریاست اور حکومت کے درمیان میں دراڑ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ دو پاکستان کی کہانی ہے. ایک پاکستان وہ ہے جب ایک صدر مملکت کو جو کہ جنہوں نے جو ہے اقتدار پہ قبضہ بھی کیا تھا, ان کو اسپتال, ان کو کورٹ لے جایا جا رہا تھا اور ان کو اچانک اسپتال پہنچا دیا گیا. اور ایک کہانی یہ ہے کہ جس کو اسپتال لے جا رہے تھے, جس اسپتال میں لے جانا تھا, وہ کسی دوسرے اسپتال میں لے گئے اور واپس جیل لے آئے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے سیکیورٹی کنسرن تھے, اور ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹس پہلے سے ہوتی ہیں, تو آپ نے سپریم کورٹ کو اس وقت کیا, کیونکہ رات کو آپ چیف جسٹس کو آگاہ کر سکتے تھے, کیا آگاہ کیا انٹیریئر منسٹری نے یا کنسرن اتھارٹیز نے کہ سر یہ سیکیورٹی کنسرن ہیں, کیا ہم اس کے باوجود ان کو شفا لے جائیں یا ہم انہیں پیمز ہاسپٹل لے جا کے ان کا علاج کروا دیں؟ یہ بہت سمپل سا پروسیجر تھا, کیونکہ یہ ساری رپورٹس پہلے سے ہوتی ہیں. جب ان کو اڈیالہ سے نکالنے سے پہلے آپ کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں کہ شفا لے جائیں گے تو کیا سچویشن ہوگی اور پیمز لے جائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی. تو میرا خیال ہے پہلی چیز یہ کہ سپریم کورٹ کا اسپیسیفک آرڈر تھا
کہ آپ وہاں لے جائیں گے, علاج کرائیں گے اور نیکسٹ ہیئرنگ تک جو ہے وہ وہیں رہیں گے. سر اس میں ابہام موجود ہے ویسے تھوڑا سا, ہم نے قانونی ماہرین سے بھی پورے ہفتے میں پوچھا, لیکن چلیں سر آپ کی رائے ہے. آرڈر, ریٹن آرڈر میں کیا لکھا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اصل چیز کیا ہے, پہلی چیز یہ کہ یہ وائلیشن ہوئی اس کی, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کیوں نہیں کنٹیمپٹ کی وہ جو ہے پٹیشن فائل کی گئی. یہ تو کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرنے میں کوئی آپ کو بڑا لمبا چوڑا ہوم ورک کی ضرورت تھوڑی ہے اس میں. دوسری بات, یہ بات بھی درست ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی عظمیٰ خان کو اور ڈاکٹر فیصل ندیم کو, اس لیے کہ آپ کا کیس آلریڈی سٹرونگ ہو گیا تھا جب عمران خان کو شفا نہیں لے گئے, انہیں پیمز لے گئے تھے. تو اس کے بعد آپ آج جب کنٹیمپٹ کرتے, کیونکہ کل جب یہ ہوگا تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو کیا ضرورت تھی پریس کانفرنس. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ, مجھے لگتا ہے جس وقت سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا اسی وقت گورنمنٹ کی پوزیشن واضح ہو گئی تھی کہ انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انیشلی تو یہ کہا گیا کہ ہاں جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا, اور پھر شام کو ایک دم اعظم نذیر تاڑر صاحب ایک نئی تھیوری لے کر آ گئے, اور یہ جو کچھ ہوا یہ اس نئی تھیوری کے لیے تھا, اس نئی تھیوری پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کہ حکومت نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ اس انداز میں دیکھ رہی تھی. تو وہ لے گئے پیمز ہاسپٹل. اب پیمز ہاسپٹل کی اگر میڈیکل رپورٹ فائل ہوگی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو پیمز کے لیے اس پہ نہیں ہوگا, وہ تو بیس کرے گا پھر کہ شفا لے جاتے اس کو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں آئے ہوں گے لوگ, عمران خان پاپولر لیڈر ہیں, ادھر لوگ آ گئے ہوں گے, انہوں نے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی ہوں گی, سب کچھ ڈالی ہوں گی, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر شفا لے جاتے اور وہاں نعرے بازی ہوتی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تو کل سپریم کورٹ میں حکومت کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی کہ جی دیکھیے ہماری کنسرن یہی تھی, ہمیں یہی خدشہ تھا کہ اس چیز کو, اور پی ٹی آئی نے اس کی وائلیشن کی ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ پینک میں ہے, یا وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر اچانک کیوں آ گیا. اس پہ انہوں نے اپنے تئیں یہ کیا کہ علاج کے لیے بھی ایک ہاسپٹل لے جائیں, اور ساتھ میں کل جب سپریم کورٹ میں کوئی کنٹیمپٹ ہوگی تو اس میں کہیں گے کہ جی شفا میں سیکیورٹی مسئلہ تھا اس لیے ہم پیمز لے آئے, لیکن ان کی میڈیکل چیک اپ کرایا ان کا, اور وہ سب آپ سمجھ رہے ہیں حکومت ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی ہے کہ یہ چال کیا تھی, یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں پیغام کیا تھا. حکومت وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے اندر 2 رائے پائی جا رہی تھی نا. ایک رائے تو فوری آئی تھی کہ چلیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, اس کو وہ کیسا بھی آیا وہ آیا اس کو, لیکن ابھی اس پہ امپلیمنٹ. لیکن دوسری رائے پھر یہ آئی کہ نہیں, اس پہ ریویو فائل کی جائے گی اور ہم اس فیصلے کو اس طرح منوان تسلیم نہیں کرتے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے کنفیوژن اور اتنی سمپل سی چیز ہے کہ ایک آدمی جو کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم بھی رہا ہے, ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کو اگر سپریم کورٹ چھوڑیں, گورنمنٹ خود اگر کسی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جا کے ان کا علاج کرا دے, اس کو ایڈمٹ کر دے, تو کون سی قیامت آ جاتی ہے. اس میں تو 2 رائے ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک یا عدالتوں تک جب پہنچا ہے, کسی بھی قیدی کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو صحت کی سہولیات ہوں, یہ تو حکومت کو پہلے خود ہی انشور کرنا چاہیے تھا, معاملات یہاں تک پہنچنے نہیں چاہیے تھے. لیکن یہ جو الجھا ہے سارا کا سارا معاملہ, اس سے مزید کڑیاں بھی نکلتی ہیں جی, مزید سرے بھی نکل رہے ہیں, ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ رات جو عمران خان کو اسپتال منتقلی کے معاملے کے اوپر بڑی ایک کیوٹک سی صورتحال بنی, اس کے اوپر مختلف آراء پائی جا رہی ہیں, اور یہاں تک کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم صاحب سے گلہ کیا, سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر وہ بھی عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نہ صرف اس کے ساتھ ہے بلکہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے انہی کی صفوں کے اندر سے. اس کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, یہ کہیے گا سر, جہاں باقی سارے معاملات کے اوپر آپ بات کریں گے وہاں یہ لیجٹ سوال ہے کہ آج کیوں پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت کی درخواست نہیں دائر کری ہے, فوراً کیوں نہیں عدالت سے رجوع کیا گیا؟
मैडम शेख, ये मैंने भी पूछा है, वो अभी कह रहे थे कि दरख्वास्त बना रहे हैं, बहुत सारे हमने पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, लिहाजा आराम से कल करेंगे, करते रहें, उनकी मर्जी। अच्छा, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि बिलाशुबा शिफा जाने वाले हर रास्ते में फूल बिछाए गए थे, फैमिलियां खड़ी थीं, लेकिन इतने लोग नहीं थे कि सिक्योरिटी मसाइल पैदा होते। हुकूमत झूठ बोल रही है। और आखिरी बात, नारों की शर्मिंदगी से बचने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी ना माना, हुकूमत ने चीट भी किया, हुकूमत ने झूठ भी बोला, हुकूमत खुद भी मामू बनी और हमें भी मामू बनाया। मैं वो नारे ज़रूर सुनना चाहूँगा जिसकी शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि ये जो अब शर्मिंदगी है ये उससे कम पड़ गई है। और वो नारे में एजाज़ भाई से इसके बाद, क्योंकि रिपोर्टें इतनी ऊपर गई कि नारे बजने वाले हैं, मियाँ यहीं पे, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, ये हिसाब यहीं पे बराबर कर लेते हैं। एजाज साहब, यानी इतने नारे कि वो मासूमाना नारे हमें बता दें प्रोग्राम के बाद। सर, इतने नारे शदीद के हुकूमत ने तौहीन अदालत, भट्टी साहब के मुताबिक हुकूमत ने तौहीन अदालत कर दी। नहीं, तो इन्हें अदालत की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एम्बेरसमेंट से बचना था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के नहीं हुआ। ये डील किसी बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल पे है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसी पार्टी की, इसी लीडर की आपको ये सारा सिस्टम चेंज करने की जो बातें हो रही हैं उसकी सपोर्ट की छोटे लेवल पे खान साहब, इतने बड़े लीडर, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, नो डाउट, ये छोटे लेवल पे डीलिंग कैसे हो सकती है, कैसे होती है, क्या मतलब है? वो इस तरीके से हो सकती है कि एक तो ये है कि आप उनको बिल्कुल रिहाई दे दें, अच्छा, उन्हें बैरून मुल्क जाने दे दें, वो तो नहीं हुआ। लेकिन उनको ये रिलैक्सेशन तो मिली कि वो जेल से निकलकर हॉस्पिटल में आए, लोगों में आए, यानी कि डॉक्टर्स के पास आए। ये आपने भी कहा, ये फखर साहब ने भी कहा जी, ये तो पहले भी हो रहा था, ये तो पहले कैसे हो रहा था? बेनजीर, पहले भी हो रहा था। बेनजीर, ये रिलैक्सेशन है कि उन्हें अगली बेनजीर, ये रिलैक्सेशन है आपके ख्याल में, बाहर निकाला गया? ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये हक है इमरान खान का। बेनजीर को कमेंट करने का मौका दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं होता ना सर, बेनजीर को कमेंट करने का मौका दीजिएगा। अलीना, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं है। एक तरफ हुकूमत कहती है हम सियासत नहीं करना चाहते किसी की सेहत पे, अगर आपने उनका इलाज कराना था तो मज़हर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप पिम्स में इलाज करा देते, फिर उनका आप दिखा देते अदालत में जाके, देखें चले हम शिफा नहीं लेके जा सके लेकिन हम पिम्स में ले गए। लेकिन आप पिम्स में क्यों लेके गए? उनको एक मेडिकल चेकअप के लिए। अदालत के फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप चेकअप के लिए लेके जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है आप एग्जामिन करेंगे और फिर इलाज कराएंगे। इलाज तो फिर यही होता है ना जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। और अलीना, जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी इश्यूज थे, सिक्योरिटी के थे, जो भी थे, ज्यादातर वकला यही कहते हैं कि सही प्रोसीजर यही था कि आप पहले अदालत के पास जाते। अगर आपने दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना था। थोड़ा सियासी गुफ्तगू पर अगर मैं आऊं, मुख्तसरन ये बताइएगा, यहाँ पर आपको क्या लगता है, जब बिलावल भुट्टो का भी मैंने जिक्र किया, जब वो भी सवाल उठाते हैं और वजीर आजम को कहते हैं कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो अभी एजाज ने भी कहा छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पर, व्हाट इज हैपनिंग? हुकूमत को समझ नहीं आ रही या वो काउंटर कर रहे हैं? मेरी राय में स्पेकुलेशन है, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये इतना बड़ा सरप्राइज था, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो भी अब एक जिद में अड़ गई है कि हम उनको शिफा नहीं लेके जाएंगे, किसी और हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ठीक है, फखर दुरानी साहब। अलीना, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो बेनज़ीर भी बात कर रही हैं कि ये हो सकता है कि हुकूमत जो है वो जिद में आ गई और हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर किया, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि शायद ये कोई मिसगाइड कर रहा है। देखें, ये जो सिक्योरिटी की टोटल जिम्मेदारी है वो किसकी थी? यहाँ पे इस्लामाबाद में जो इमरान खान को लाना था और ले जाना था, ये सारा कुछ वो वजीर दाखिला की है। वजीर दाखिला सब जानते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कन्फ्यूजन है, ये सिविलियन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये एक मुत्तफिका फैसला है। जो कुछ किया गया है ये जो नून लीग और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट हैं दोनों ऑन बोर्ड होते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई कंफ्यूजन की वजह से किया गया है, या हुकूमत ये जिद वाली जो है वो अफोर्ड कर भी नहीं सकती, और ना ही कोई हुकूमत, जो मैं समझता हूं कि ये जो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट है वो कोई इस तरह का कि इस्टेब्लिशमेंट शायद कोई उनसे दूर हो रही है तो इस वजह से उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसलिए वो जिद में कर रहे हैं। ऐसा ये मुमकिन नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकली ये मैं समझता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात एक जो मुख्तसर प्लीज
پلیز فخر. دوسری ایک پوائنٹ جسٹ ایک اور جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے ہی بتا دیتے کہ شفا ہاسپٹل میں یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں حکومت نے سیم ڈے ہی اناؤنس کیا اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ایک ریویو پیٹیشن فائل کی گئی, اس میں یہ بتایا گیا اور ریزن بتائی گئی کہ کیوں جو ہے یہ شفا جو ہاسپٹل ہے وہ اس میں نہیں لے جا سکتی. وہ یہ کہ پریزن رول کے تحت اگر یہ اس طرح حکومت مجاز نہیں ہے اور اگر حکومت عدالت نے اعتراض لگایا ان کی درخواست کے اوپر اور واپس کر دی, بٹ حکومت نے اعتراض اٹھایا تھا. مظہر عباس صاحب, سوری ٹو کٹ یو آف. فخر آپ کا پوائنٹ آگے. میں وہ بات نہیں کر رہا فخر, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ رات کو جب آپ کو یہ سیکیورٹی الرٹ ملا کہ وہاں سچویشن ہے تو سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ جی یہ ہم اس وجہ سے عمل شفا نہیں لے جا پا رہے, تو اس سے مسئلہ کافی حد تک ریزالو ہو جاتا. دیکھیے ایک گلے کی ہڈی ہے. اس کے علاوہ ایک جو فخر نے بات کی ہے اس کے اوپر اگر آپ جواب دینا چاہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ ایک ساتھ پیغام دیا گیا ہے خان صاحب کو کہ آپ کمپلائی کریں گے تو ہم آپ سے کمپلائی کریں گے اور آپ کے لیے ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. آپ اس فیصلے کے بعد فوری رد عمل دیکھ لیں گورنمنٹ کا اور شام کا رد عمل دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ گلے کی ہڈی ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. اب یہ پرابلم گورنمنٹ کو بڑا بننا چاہیے, وزیر اعظم کو بڑا بننا چاہیے. ایک طرف آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو سچویشن ہے اس سے سچویشنز کمپلیکیٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ بڑی بنے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور جیل میں وہ ہو رہی ہیں, کیا آپ اس حوالے سے گورنمنٹ خود آگے بڑھے اور اس سے ایک ماحول بنتا ہے. لیکن اس طرح کی سچویشن میں عمران خان کی گرفتاری بھی اگر آپ کو یاد ہو, اور اعزاز اور فخر ان کو بٹی صاحب سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح گرفتار کیا گیا تھا انہیں, اور کس طریقے سے کل جو کچھ ہوا اس سے گورنمنٹ کی نیک نامی نہیں ہوئی ہے, گورنمنٹ کی بدنامی ہوئی. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ہمیں آج کے پروگرام دیں. اللہ حافظ.